बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुश आमदीद कहता हूं और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरें जिस पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, नवाज शरीफ ने वफाक में बैठने से इनकार कर दिया और उन्होंने पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को क्या पैगाम भेजा, इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर राय साहब, एक रिपोर्ट आई है पाकिस्तान की जमहूरियत के हवाले से। इमरान खान की जमहूरियत और आज की जमहूरियत में क्या फ़र्क है, इस सर्वे का भी हाल अहवाल शामिल करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर बुशरा बीबी और जेल से इमरान खान ने क्या पैगाम जो है वो जारी किया, फतह मक्का का मॉडल असल में है क्या। राय साहब, जो सबसे पहली खबर है, ये खबर ऑब्वियसली पाकिस्तान में इससे पहले भी बहुत सारे सर्वेज जो हैं वो किए गए और इन सर्वेज के अंदर पाकिस्तान के जो हालात हैं, मकबूल लीडर कौन है, किसको सबसे ज़्यादा सर्च किया गया, पाकिस्तान की मईशत कहाँ पर स्टैंड करती है, किसकी मईशत किसके दौर में ठीक रही और कौन सी मईशत जो है वो बेहतरीन थी, इसका भी एक तकाबली जायज़ा दुनिया भर से लिया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर वो कौन सी ताकतें हैं जो नवाज शरीफ को बाकायदा तौर पर सपोर्ट कर रही हैं। सर्वेज ये चीख चीख कर बता रहे हैं। अमेरिका, बरतानिया, इन तमाम जो यूरोपीय यूनियन के मुबस्सरीन आए पाकिस्तान, उन्होंने भी सवालिया निशान जो है वो लगाया इन तमाम इंतखाबात के नताइज के ऊपर। और टेली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया जॉन कर्बी की तरफ से कि ये भी एक हैरत अंगेज बात है कि अभी तक नताइज आ रहे हैं और टेली किए जा रहे हैं पाकिस्तान में। राय साहब, दफ्तर खारजा और फिर जॉन कर्बी, दो वाइट हाउस की तरफ से पैगाम आना, ऑब्वियसली इसकी भी एक अपनी सिग्निफिकेंस है। लेकिन राय साहब, ये जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है EIU, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जमहूरियत कहां पर स्टैंड करती है और पाकिस्तान का शुमार जमहूरी एतबार से दुनिया के किन ममालिक के साथ जो है उन्होंने किया है। रिपोर्ट में बताया गया कि बेशतर खित्तों में जो हुक्मरान अपनी मर्जी के मुताबिक राज कर रहे हैं, मुखालफीन को सख्ती और बेदर्दी से कुचलने का सिलसिला जो है वो जारी, और ये पाकिस्तान के तनाजुर में बात हो रही है और इसके नतीजे में मरकजी धारे की सियासी जमातों पर अवाम का एतमाद डगमगाता जा रहा है। इसमें यानी एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का जिक्र किया गया, यानी तनाज़े के इस दौर में के उन्वान से जारी की गई इस रिपोर्ट में 165 खुद मुख्तार रियासतों और 2 आज़ाद इलाकों में जमहूरियत की कैफियत को यानी सिचुएशन को बयान किया गया है। इंडेक्स के तहत रियासतों को जमहूरी अक़दार और कैफियत के हवाले से 4 दर्जों में रखा गया। ये दर्जा बंदियां मुकम्मल जमहूरियत, खामी वाली जमहूरियत, दोहरे मिजाज की हुकूमत और मुकम्मल आमिराना हुकूमत के नाम से है। नॉर्वे, न्यूजीलैंड और आइसलैंड टॉप पर हैं। सबसे नीचे शिमाली कोरिया, म्यांमार और अफगानिस्तान है और जमहूरी करार पाने वाले ममालिक के का आलमगीर जो एवरेज रही है 5.29 से गिरकर 5.23 तक पहुंच गया और 2006 में रिपोर्ट के इजरा के बाद ये पाकिस्तान के जो नंबर्स हैं सबसे कम जो है नंबर्स हैं। अच्छा, पाकिस्तान का स्कोर जी 3.25 है और इस दोहरे मिजाज की हुकूमत के दर्जे से निकालकर आमराना किरदार वाली हुकूमत के दर्जे में रखा गया। अच्छा, इसमें जो सबसे, मैं ज़रा आसान करके सुनने वालों के लिए हम ये बयान कर देते हैं कि इमरान खान की जो हुकूमत थी वो ज़्यादा जमहूरियत थी उसके अंदर, लेकिन उसके बाद जमहूरियत कम होकर आपको एक अथॉरिटेरियन निज़ाम जो है वो नज़र आएगा। फ़र्द वाहिद का निज़ाम है जहाँ पर लोगों को दबाया जाता है और आज़ादी इजहार राय पर कदगन है। इलेक्शन इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। राय साहब, कैसे देखते हैं इमरान खान की जमहूरियत को और आज के ये जो आमिराना तर्ज हुकूमत है पाकिस्तान में, और ये आलमी इदारे अब ये रिपोर्ट जो है पाकिस्तान के हवाले से दे रहे हैं। राय साहब देखिए हाशमी साहब, ये जिस खबर का आपने जिक्र किया, इस खबर के अंदर भी एक बहुत बड़ी खबर छुपी है। इस खबर के मुतल्लिक अपने व्यूअर्स को बताते हैं और इस वक्त ताकतवर हलकों यानी एस्टैब्लिशमेंट की एक बहुत बड़ी और बासर शख्सियत की जो वीडियो वायरल हुई है, जिसको पाकिस्तानी मीडिया ने मुकम्मल तौर पर डाउन प्ले किया है, जिसे नशर नहीं किया गया, इसके मुतल्लिक अपने व्यूअर्स को आगाह करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे चीफ जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब ने जैसे तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला छीना,
پہلی مرتبہ یہ بھیانک راز مکمل طور پر کھل کر رہ گیا ہے، اور اس کے بعد الیکشن میں دھاندلی کے متعلق کیا بہت بڑا اعتراف اسٹیبلشمنٹ کی اس شخصیت کی جانب سے کر دیا گیا ہے، اس کے متعلق اپنے ویورز کو بتاتے ہیں۔ اب یہ انکشاف ایک ایسی صورتحال میں کیا گیا جب گجرانوالہ سے ایک بہت دلخراش نوعیت کی ہاشمی صاحب ویڈیو وائرل ہے۔ یہاں پہ تحریک انصاف کی جو خاتون امیدوار تھیں ان کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم کیا گیا ہے، کیونکہ NA-77 گجرانوالہ یہاں سے جو PTI کی امیدوار تھیں راشدہ طارق، ان کا فارم 45 میرے پاس بھی موجود ہے، ہمارے ویورز اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے مطابق انہوں نے 95,640 ووٹ لیے، لیکن اس کے بعد ایک جعلی فارم 47 سامنے لایا گیا، اور اس جعلی فارم 47 میں آدھی رات کو زبردستی نون لیگ کے جو امیدوار ہیں ان کو جتوا دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد ہاشمی صاحب جو ایک اور تہلکہ خیز ویڈیو وائرل ہے، اس نے نواز شریف اور مریم نواز کے چہرے سے پورا جو پردہ ہے اس کو فاش کر دیا ہے، اس پردے کو ہٹا دیا ہے۔ یہ ویڈیو ہے جماعت اسلامی کے ایک امیدوار، ایک بزرگ امیدوار احسان اللہ وقاص، یہ ویڈیو NA-127 لاہور سے آئی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں بھی NA-127 سے امیدوار تھا، یہاں پر میرے پاس بھی حتمی نتائج کے متعلق فارم 45 موجود ہے، اور میرے پاس جو فارم 45 موجود ہے اس کے مطابق یہاں سے تحریک انصاف کے ظہیر عباس کھوکھر 40,000 کی برتری سے جیتے۔ 40,000 کی برتری تھی PTI کے امیدوار کی، لیکن آخری لمحے میں الیکشن کمیشن نے زبردستی عطا تارڑ کو یہاں سے کامیاب کروا دیا۔ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ جو اسلام آباد میں ایک انٹرنیشنل پریس کانفرنس کی ہے PTI نے ایک زبردست حکمت عملی کے تحت، جس میں تقریباً 95 کے قریب امیدوار جن کے پاس فارم 45 موجود تھے، ان فارم 45 کے مطابق وہ یہ الیکشن جیت چکے ہیں۔ یہ پوری عالمی برادری کو انہوں نے دکھا دیے، اور اب امریکہ سے ایک اور شٹ اپ کال بھی آ گئی ہے۔ جو الیکشن کے نتائج تبدیل کیے گئے، ایک مرتبہ پھر ان کی تحقیقات کا مطالبہ بھی کر دیا گیا۔ اور ہاشمی صاحب یہاں ایک اور بڑی بریکنگ نیوز بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ ایک عالمی چینل، ایک عالمی جریدے کی جو ایک نمائندہ خاتون ہے، یعنی ایک صحافی خاتون، انہوں نے بھی ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جس وقت الیکشن کے نتائج آ رہے تھے، میں ان الیکشن کے نتائج کو کور کر رہی تھی، میں الیکشن کمیشن کے اندر موجود تھی، آدھی رات تک نتائج آئے، ان نتائج میں PTI 2/3 اکثریت سے بھی زائد مارجن کے ساتھ جیت رہی تھی۔ ایگزیکٹ الفاظ انہوں نے یہ استعمال کیے کہ PTI کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار جو ہیں وہ اتنی بڑی اکثریت سے جیت رہے تھے، لیکن اس کے بعد الیکشن نتائج روکے گئے، ان کے اندر دھاندلی کی گئی۔ فورن پالیسی میگزین کی یہ جو خاتون صحافی ہیں، انہوں نے اس کے اوپر اب باقاعدہ ٹویٹ کیا ہے، یعنی مریم نواز شریف خاندان کو مکمل طور پر بے لباس کر کے رکھ دیا ہے عالمی میڈیا نے اور عالمی اداروں نے۔ اب آ جائیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک شخصیت کی ویڈیو عمران خان صاحب کے متعلق، خاص طور پر جسٹس فائز عیسیٰ کے متعلق کیوں وائرل ہے۔ اب اس ویڈیو میں یہ جو شخصیت ہے اسٹیبلشمنٹ کی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پر اس قدر بدنامی ہو گئی ہے، قومی سطح پر تو ہوئی انٹرنیشنل لیول پر اس قدر بدنامی ہو گئی ہے کہ اس الیکشن کو اب کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب جو بھی بوگس ترین حکومت بنے گی، یہ 6 ماہ سے زیادہ نہیں چل سکتی۔ فوج نے سب کو آزما لیا ہوگا، اب مارشل لا یا ایمرجنسی لگ جائے گی۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو ٹارگٹ کیا اس کا بلے کا انتخابی نشان چھیننے کے لیے، اور GHQ کی یہ جو قریبی شخصیت ہیں پیر پگارو صاحب، انہوں نے کہا کہ ہماری جو پارٹی ہے GDA، اس میں بھی ہم نے اسی طرز پر الیکشن کروائے تھے جس طرح کے الیکشن PTI نے کروائے۔ ہمارے الیکشن کو کالعدم نہیں قرار دیا گیا، PTI کے الیکشن کو جان بوجھ کر کالعدم قرار دیا گیا تاکہ ان سے بلے کا انتخابی نشان چھینا جائے۔
تو پیر پگارو صاحب جن کے متعلق پورا پاکستان جانتا ہے کہ اس سے پہلے بھی ان کے جو والد تھے اور اسی طرح ان کے پورے پیچھے جو ایک سلسلہ چلا رہا ہے، یہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتے ہیں، لیکن وہ بھی یہ کہنے پر اب مجبور ہو گئے ہیں۔ اب یہاں پر فضل الرحمان کی جو ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی ہے بڑی دلچسپ، اس کے متعلق بھی بات کرتے ہیں۔ اور ہاشمی صاحب اس کے اندر ٹویٹر کے اوپر اس وقت ایک ٹرینڈ بھی چل رہا ہے، کیونکہ فضل الرحمان نے جو بہت بڑا انکشاف کیا کہ جناب باجوہ اور جناب فیض حمید نے جو تحریک عدم اعتماد عمران خان صاحب کے خلاف آئی، اس میں جناب باجوہ اور جناب فیض حمید فضل الرحمان اور پی ڈی ایم کے رہنماؤں کے پاس آئے تھے اور تحریک عدم اعتماد لانچ کرنے کے لیے کہا تھا۔ اب فضل الرحمان نے کہا کہ جناب فیض حمید تو اس تحریک عدم اعتماد میں شامل نہیں تھے، یہ غلطی سے میں نے جناب فیض حمید کا نام لے لیا، اور دوسری جانب جناب باجوہ کا ایک نام نہاد سٹیٹمنٹ جو کہ ہمیشہ جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے۔ میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے کہ جناب باجوہ نے آج سے 7 ماہ پہلے یہ کہا تھا کہ میرے اثاثوں کے متعلق جو احمد نورانی صاحب نے سٹوری کی ہے، میں اس کے اوپر تھرڈ پارٹی سے آڈٹ کروا کے اپنے اثاثوں کی متعلق رپورٹ جو ہے یہ قوم کے سامنے رکھوں گا، لیکن وہ آڈٹ رپورٹ آج تک نہیں رکھی گئی۔ پھر جناب باجوہ نے کہا تھا کہ سائفر کیس میں عمران خان صاحب کی خواہش پوری کروں گا اور میں گواہ بن کر جاؤں گا، لیکن وہاں سے بھی انہوں نے رائے فرار اختیار کر لی اور وہ گواہ بن کر نہیں آئے۔ اب انہوں نے یہ ایک نام نہاد خبر لانچ کروائی کہ میں اس معاملے پر اوتھ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن فضل الرحمان نے دوبارہ سے ایک انٹرویو کے اندر جو دوبارہ ان کا انٹرویو ہوا اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ میں یہ دہراتا ہوں کہ جناب باجوہ کے کہنے پر یہ تحریک عدم اعتماد آئی تھی، اور فضل الرحمان نے کیمروں کے سامنے دوبارہ سے جناب باجوہ کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ اب آ جائیں جو آپ نے بات کی کہ امریکہ کی جانب سے، یورپی یونین کی جانب سے، اسی طرح دا اکانومسٹ کی جانب سے، بلومبرگ کی جانب سے، واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز، یعنی دنیا کا کوئی ادارہ، کوئی عالمی چینل، کوئی عالمی جریدہ، اور یہاں تک کہ یو این یعنی اقوام متحدہ نے بھی پاکستان میں یہ جو الیکشن پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، کوئی ادارہ، کوئی فرد ایسا نہیں رہ گیا جس نے اس کی مذمت نہ کی ہو۔ آپ اندازہ کر لیں کہ ریاست نے اپنے لیے کتنی بڑی شرمندگی کا سامان پیدا کر لیا ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب نے ایک اور ماسٹر سٹروک کھیلا، اور وہ ماسٹر سٹروک یہ تھا کہ حکومت سازی کے لیے نہ صحیح، لیکن کم سے کم اس الیکشن کے اوپر جو تمام جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ نون لیگ کو یہ زبردستی سیٹیں دی گئی ہیں، تو نون لیگ کو ایکسپوز کرنے کے لیے انہوں نے فضل الرحمان کو اور دیگر جماعتوں کو آن بورڈ لیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جو دباؤ تھا یہ 3-4 گنا اور بڑھ گیا۔ اب اس پوری سچویشن کے اندر عمران خان صاحب نے اگرچہ یہ اعلان کر دیا کہ وہ وفاق میں، پنجاب میں، یہاں پر وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے، لیکن اصل میں اب بازی یہ پوری الٹتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ جو یاسمین راشد کے حلقے کا فارم 45 ہے یہ بھی اب انٹرنیشنل میڈیا نے نشر کر دیا ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا نے یہ فارم 45 نشر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ نون لیگ یہ کہتی ہے کہ یہ فارم 45 جو پی ٹی آئی چلا رہی ہے یہ جعلی ہیں، لیکن انٹرنیشنل میڈیا نے پھر یہ سوال بھی کیا ہے کہ اگر پی ٹی آئی یہ جعلی فارم 45 چلا رہی ہے تو الیکشن کمیشن اس کی تردید کیوں نہیں کر رہا؟ اور پھر مریم نواز کا جو گروپ ہے یہ کوٹ ان کوٹ اس کے اندر یہ لکھا گیا کہ وہ اصل فارم 45 لیں، کیونکہ ہر امیدوار کے پاس فارم 45 ہوتا ہے، یہ عطا اللہ تارڑ کے پاس بھی ہوگا، مریم نواز کے پاس بھی ہوگا، تو وہ فارم 47 دکھانے کے بجائے جو جعلی فارم 47 ہے تو وہ فارم 45 کیوں نہیں دکھاتے؟ اگین یہ فارم 45 جو ہے یہ فارم 45.com جو ویب سائٹ بنائی گئی ہے تحریک انصاف کی جانب سے، وہاں پر اپلوڈ بھی کیے گئے ہیں۔ ہاشمی صاحب، اب اس پوری سچویشن کے اندر عمران خان صاحب کا ایک بڑا اہم پیغام بھی سامنے آیا ہے، اور خان صاحب نے اس پیغام میں یہ الفاظ بولے ہیں کہ مجھے رہائی نہیں چاہیے، مجھے قوم کا مینڈیٹ واپس چاہیے۔ آج آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان کے اندر تحریک انصاف کا جو احتجاج ہے یہ اتنا بڑا سونامی آ گیا ہے
کہ ایک مرتبہ پھر یعنی پہلے 8 فروری کو لوگوں نے ایک بہت بڑا سرپرائز دیا اور آج کے دن میں اس سے بھی بڑا سرپرائز آ گیا ہے. پورے ملک کے اندر احتجاج ہو رہا ہے اور جو بلوچستان میں احتجاج ہو رہا ہے ہاشمی صاحب، اس کے مناظر اس قدر حیران کن ہے کہ پاکستانی میڈیا نے تو ان مناظر کو ٹیلی کاسٹ نہیں کیا. جو سندھ کے اندر جی ڈی اے نے احتجاج کیا ہے اس کے اوپر تو پوری سندھ میں پیپلز پارٹی کی یہ جو نام نیاز سرکار ہے یہ مکمل طور پر ہل کر رہ گیا ہے. لیکن میڈیا چونکہ اس وقت مجبوریوں اور مصلحتوں کا شکار بھی ہے، اس نے ان مناظر کو نشر نہیں کیا. اور پی ٹی آئی کا جو میسو پروٹیسٹ ہے اس سے ظاہر ہے کہ یہ دباؤ کی صورتحال اور بڑھے گی اور اس سے عمران خان صاحب کا جو موقف ہے نہ صرف قومی سطح پر بلکہ عالمی سطح پر بھی زیادہ پذیرائی حاصل کر رہا ہے. اور نواز شریف اور شریف خاندان کے حصے میں سیاسی ناکامی کے بعد اب سیاسی ذلت اور رسوائی جو ہے یہ ان کا مقدر بن رہی ہے. اچھا صاحب، ایک تو بشرا بی بی کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ انہیں شاید زہر دینے کی کوشش کی، کچھ فیملی کے ممبرز ملنے گئے، لطیف کھوسا بھی اس میں تھے، تو بتایا ہی جاتا ہے کہ وہاں پر انہیں زہر ایسڈ ٹائپ کوئی چیز دی گئی ہے جس سے ان کا معدہ اور گلا جو ہے اس میں کافی تکلیف ہے اور پچھلے 6 دنوں سے یہ تکلیف ہے. اور بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ جو خاتون افسر تھی اس کا بھی تبادلہ جو ہے کر دیا گیا ہے. اب یہ معاملہ کتنا سنگین ہے، میں تو یہ چاہوں گا کہ اس پر بھی آپ تھوڑا سا ایک اپنا خیال جو ہے وہ رکھیں سننے والوں کے سامنے. اور رائے صاحب، پھر عمران خان کا جو جیل سے پیغام آیا، علی محمد خان صاحب جو ہیں یقیناً پاکستان تحریک انصاف میں جو ان کا مقام جو انہیں اب ملا ہے شاید یہ باقی کسی لیڈر کو نہیں ملے گا. اور علی محمد خان صاحب کے حوالے سے عمران خان آبویسلی ایک تو انہوں نے ان کی تعریف کی جب ملنے گئے. 3 لوگ ملنے گئے، ایک تو عامر ڈوگر صاحب گئے، علی محمد خان گئے اور ان کے ساتھ ساتھ لطیف کھوسا بھی عمران خان کو مل کر آئے ہیں. اب ایک تو یہ تقریباً آدھا گھنٹہ ایسا ملاقات رہی ہے. علی محمد خان صاحب سے ان کے زمانے اسیری کا حوال جو ہے انہوں نے پوچھا کہ تم کتنے دن رہے، تو انہوں نے کہا کہ میں 78 دن کے قریب جو ہے جیل میں رہا اور پھر میں باہر نکلتا تھا مجھے گرفتار کر لیا جاتا. تو یہ تمام وہاں پر تبادلہ خیال کیا گیا اور خان صاحب نے انہیں شاباش بھی دی کہ کس طرح آپ ڈٹ کر کھڑے رہے اور پارٹی کا موقف اور پارٹی کے لیے آپ کھڑے رہے. پھر عامر ڈوگر صاحب کا بھی ذکر ہوا اور انہیں جیل کے دنوں کا حال احوال ان سے بھی پوچھا، انہوں نے بھی بتایا. اور پھر ملتان کی جیت جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس پر بھی خان صاحب نے انہیں شاباش دی کہ تم نے ملتان کے اندر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا جو ہے اونچا کیا. لاہور کی جو NA 122 کی سیٹ ہے رائے صاحب، یہ میرا اپنا حلقہ ہے، میرا تعلق بھی لاہور کی اسی سیٹ سے یعنی اسی علاقے سے ہے اور میں نے اپنے زندگی کے 25-30 سال جو ہے وہ اس علاقے میں گزارے. تو میں اس علاقے کی سیاست کو بہت اچھی طرح سمجھتا اس لیے بھی ہوں کیونکہ ہم نے وہاں پر عمران خان کا نام اور عمران خان کے بارے میں پچھلے 30 برسوں میں جو ان کی سیاست ہے اسے بہت قریب سے دیکھا اور لوگوں میں شعور جو عمران خان کے حوالے سے وہ بہت زیادہ ہے. لطیف کھوسا نے اس سیٹ کے حوالے سے آ کر یہ کہا خان صاحب کو کہ یہ آپ کی امانت ہے تو آپ جب کہیں گے میں چھوڑ دوں گا. لیکن اس پہ خان صاحب نے یہ کہا کہ نہیں، میں میاں والی سے الیکشن لڑوں گا اور یہ سیٹ میں آپ کو ہی مطلب آپ سے واپس نہیں لی جائے گی اور میاں والی سیٹ میں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ دوبارہ سے رہا ہو کر الیکشن میں جائیں گے. تو رائے صاحب یہ پیغام جو ہے وہ خان صاحب کی طرف سے دیا گیا اور جو سب سے اہم چیز تھی وہ تھا فتح مکہ کا ماڈل. خان صاحب نے جو ان کا دور حکومت ہے اکثر لوگ یہ ان سے شکایت کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ انہوں نے انتقام کی سیاست کی. حالانکہ رائے صاحب جو چور تھے ان کو پکڑا نہیں جائے گا تو پھر کیا کیا جائے، یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے. لیکن اب خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم فتح مکہ کا جو ماڈل ہے اسے اپنائیں گے، کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا اور جو ہمارے ساتھ کیا گیا ہم اس کو بھول جائیں گے. رائے صاحب اس میں نا ایک بڑی امپورٹنٹ جو ایک چیز ہے جو بتانی ضروری ہے کہ عمران خان پہلے اس سے حکومت میں پہلی مرتبہ آئے، ٹھیک ہے، جب ان کی حکومت تھی تو اس وقت خان صاحب چوروں کے پیچھے جا رہے تھے، ڈاکوؤں کے پیچھے جا رہے تھے، جہاں پر بھی پاکستان کی عوام کا پیسہ لوٹا گیا آپ اس کے پیچھے گئے. لیکن اب حالات یہ ہیں کہ عمران خان کے اوپر، ان کی جماعت کے اوپر حملے ہوئے، کس طرح قاتلانہ حملے کیے گئے. تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب اس تناظر میں یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم جو کچھ آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہم کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں کریں گے اور احتساب سب کا اسی طرح ہوگا. برا صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ماڈل ہے اور پھر جو ٹروتھ ریکنسیلیشن کمیشن کا جو خان صاحب نے حوالہ دیا نیلسن منڈیلا کا، سچ، معافی اور درگزر کی طرف جانا ہوگا، کتنا صحیح ہوگا اور کتنی ایکسیپٹنس ہے
اس کی عمران خان کے مخالفین کے اندر؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو عمران خان صاحب کا ایک بڑا اہم پیغام اڈیالہ جیل سے جاری کر دیا گیا ہے۔ خان صاحب نے ایک بڑا اہم میسج جاری کیا ہے ایک ایسی صورتحال میں جب عمران خان صاحب کی 3 سزاؤں کے خلاف اپیلیں اب باقاعدہ دائر ہو گئی ہیں۔ اب عمران خان صاحب کی اصل نشستیں فارم 45 کے مطابق 180 ہیں، جو کہ سرٹیفائیڈ نشستیں، اور نون لیگ کی کل نشستیں ہیں ملا کر 17۔ اب اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب اگرچہ انہوں نے اوور ویلمنگ میجورٹی حاصل کر لی ہے، تو انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم اقتدار میں آ کر کسی سے کوئی سیاسی انتقام نہیں لیں گے، ملکی ترقی کے لیے ہمیں معافی اور درگزر کی جانب جانا ہوگا۔ اس کے بعد خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم ایک کمیشن قائم کریں گے، یہ کمیشن حقائق کا اور غلطیوں کا تدارک بھی کرے گا، حقائق کی نشاندہی کرے گا، اور ہم کسی بھی صورت اقتدار میں آ کر کسی سیاسی انتقام کے ذریعے ملک کو انتشار کا شکار نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک اور اہم پیغام دیا، اور خان صاحب نے کہا کہ اگرچہ ہم پرامن احتجاج کریں گے لیکن کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہم اپنے مینڈیٹ کو چوری ہونے دیں گے، کیونکہ یہ جو خبر آئی کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم وفاق میں، کے پی میں اور پنجاب میں ہم حکومت نہیں بنائیں گے، ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، اس خبر کو تھوڑا سا آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہے اس کو ڈسپلے دیا گیا۔ خان صاحب کا مقصد یہ تھا کہ ہم ہر صورت میں احتجاج کر کے اپنا مینڈیٹ جو ہے وہ واپس لیں گے، اور ایک ایسی صورتحال میں جب زبردست قسم کا عالمی دباؤ بنا ہوا ہے، جب عمران خان صاحب کو پوری دنیا اور عالمی میڈیا سیاسی ہیرو قرار دے رہا ہے، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت اپنے نظریے سے 1 انچ بھی آگے بڑھ جائے۔ لیکن یہاں پر ہاشمی صاحب ایک بہت بڑا دعویٰ عمران خان صاحب کے متعلق بھی کیا گیا۔ اب یہ دعویٰ ایک ایسی سچویشن میں کیا گیا جب بشرا بی بی صاحبہ کے متعلق ایک بڑی خبر آئی۔ میں نے اپنے پلیٹ فارم پر یہ ایکسکلوسیو خبر 48 گھنٹے پہلے دے دی تھی کہ بشرا بی بی صاحبہ کو مبینہ طور پر کیمیکل دیا گیا ہے جس سے ان کی طبیعت بڑی ناساز ہے۔ کچھ جو ویورز تھے جن کا تعلق زیادہ تر نون لیگ سے ہے، وہ آ کر جان بوجھ کر کامنٹ کر رہے تھے کہ یہ کوئی افواہ ہے، یہ خبر درست نہیں ہے، لیکن اب خود بشرا بی بی صاحبہ کی جو ہمشیرہ ہیں انہوں نے بھی اس بات کو دہرایا ہے، اور انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کو کوئی کیمیکل دیا گیا اور پچھلے 5 دن سے وہ کچھ کھا پی نہیں سک رہی۔ اب اس پوری صورتحال میں مریم نواز کا ایک بڑا زہریلا قسم کا ٹویٹ آیا ہے، جو کہ پتہ چلتا ہے کہ قاتل کا کھرا کدھر جاتا ہے، یعنی بشرا بی بی صاحبہ کو قتل کرنے کے معاملے پر یا قتل کی منصوبہ بندی کے معاملے پر قاتل کا کھرا کدھر جاتا ہے۔ کیونکہ جو مریم نواز کا اس وقت ٹویٹ وائرل ہو رہا ہے، جو ان کا بیان، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کو کیا ایسا لیول پلینگ فیلڈ چاہیے جیسا کہ نواز شریف کی بیگم نواز شریف کے جیل میں ہوتے ہوئے انتقال کر گئی تھی۔ یعنی انہوں نے یہ تاثر دیا کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں تو ہم بشرا بی بی صاحبہ کو مین وائل خدا نہ خواستہ جس طرح سے انہوں نے کوشش کی تو ہم ان کی جان لے سکتے ہیں۔ اس طریقے پر آپ دیکھ لیں کہ مریم نواز جو ہیں وہ کس حد تک چلی گئی ہیں سیاسی طور پر۔ میں استعارتاً کہہ رہا ہوں کہ سیاسی طور پر وہ کتنے نیچے پستی میں اس وقت چلی گئی ہیں کہ اس قسم کے وہ بیانات بھی دے رہی ہیں۔ اب ہاشمی صاحب، ایک تو بشرا بی بی صاحبہ کے متعلق تو تصدیق ہو گئی کہ ان کو مبینہ کیمیکل دیا گیا ہے، ایک خاتون پولیس اہلکار کے متعلق بھی تصدیق ہو گئی کہ ان کو معطل کیا گیا ہے، لیکن دوسری جانب ایک دعویٰ عمران خان صاحب کے متعلق بھی کیا گیا ہے، اور اس دعوے میں کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو ریسنٹلی یعنی پچھلے 48 گھنٹے کے دوران ایک پیغام دیا گیا ہے، اور اس میسج کے دوران عمران خان صاحب کو یہ کنوے کیا گیا کہ اگر ابھی بھی یہ جو آپ نے احتجاج کی کال دی ہے، ابھی بھی اگر آپ اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ جائیں تو صرف 6 سے 8 ماہ کے اندر آپ کے لیے چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی، آپ کی مشکلات، جیل کی مشکلات، مقدمات کی مشکلات، یہ مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ لیکن عمران خان صاحب نے اس کے اوپر فائنل جو میسج، جوابی میسج دیا ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے کسی صورت بھی اپنی بریت نہیں چاہیے، مجھے اس وقت قوم کا مینڈیٹ واپس چاہیے، اس سے کم میں کسی بھی بات پر سمجھوتا نہیں کروں گا۔ اچھا راج صاحب، نواز شریف صاحب نے
ایک خبر جو ہے ان سے منسوب ہے اور جاتی عمرہ میں ایک بیٹھک ہوئی جس میں پاکستان کے طاقتور حلقوں کو شاید یہ پیغام دیا گیا. میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ کس کو پیغام دیا گیا کہ ہم وفاق میں حکومت نہیں لیں گے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو اکثریت جو اس وقت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں وفاق میں نہیں بیٹھنا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے رائے صاحب کہ پاکستان کے طاقتور حلقوں سے گارنٹیز لی جا رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی ہمیں تنگ نہیں کرے گی اور اگر تنگ کرے گی تو آپ نے ہماری صلح کروانی ہے؟ یہ پیغام دیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو یا واقعی نون لیگ جو ہے وہ سیریس ہو گئی ہے اس معاملے میں کہ ہم نے وفاق میں نہیں بیٹھنا؟ رائے صاحب. دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو خواجہ آصف کے حلقے سے بھی ایک فارم 45 اس وقت وائرل ہو گیا ہے جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ خواجہ آصف کو ریحانہ ڈار کے مقابلے میں عبرتناک شکست ہوئی ہے. نواز شریف کی نہ صرف مانسیرا والی نشست پر شکست ہوئی بلکہ یاسمین راشد کی جو نشست ہے وہ بھی عملاً یاسمین راشد صاحبہ نے جیتی ہے. اور اس کے اندر اب پی ٹی آئی کے لیے کچھ مثبت خبریں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں، جیسے طیبہ راجہ جو ہیں ان کی رہائی بھی اب ہو گئی ہے. اب اس پوری سچویشن کے اندر نواز شریف کے متعلق ایک بڑی مسٹیریس خبر لانچ کروائی گئی ہے، اور یہ خبر لانچ کروانے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لایا جائے اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہا جائے کہ ڈو مور فار اس، یعنی ڈو مور فار این لیگ. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے تو بہت کچھ کیا، یہ تو شریف خاندان ہی مہا نالائق نکلا کہ عمران خان صاحب کا انتخابی نشان بلہ بھی چھین لیا گیا، کارنر میٹنگ تک نہیں کرنے دی گئی، کریک ڈاؤن کیا گیا، لوگوں کو اغوا کیا گیا، جبری پریس کانفرنسز کروائی گئیں. اس کے باوجود یہ شریف خاندان 265 میں سے صرف 17 نشستیں جو ہے یہ میرٹ کے اوپر جیت سکا ہے. تو اب وہ اسٹیبلشمنٹ کو دھمکا رہے ہیں کہ ہم ملک کے اندر ایک بہت بڑا بحران پیدا کر دیں گے، اور وہ بحران اس طرح سے پیدا کریں گے کہ آپ کے پاس پھر شاید یہی چوائس رہ جائے کہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو آپ ان کو حکومت بنانے دیں. تو پی ٹی آئی کے خلاف تو آپ نے اتنا کچھ کر دیا ہے، تو پھر آپ دیکھ لیں کہ کیا ہوگا، یعنی آپ کے اور پی ٹی آئی کے درمیان کیا ہوگا، یا پی ٹی آئی آپ سے کس طرح سے کوئی انتقام لے گی. اس لیے یہ خبر لانچ کروائی گئی کہ نون لیگ جو ہے وہ وفاق میں حکومت نہیں لے گی، اور اس بات پر غور کر رہی ہے کہ وفاق میں حکومت نہ لے. اب وفاق میں اگر پی ایم ایل این حکومت نہیں لے گی نون لیگ، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا اگر نون لیگ حکومت نہیں لے گی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا آئینی بحران پیدا ہوگا. اول تو پی ٹی آئی کو میرٹ کے اوپر یہ حکومت ملنی چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کو تو کسی بھی صورت پوری کوشش کی جائے گی کہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو یہ حکومت نہ ملے. تو نواز شریف اصل میں اسٹیبلشمنٹ کو یہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم آئینی بحران پیدا کریں گے، آپ نے میرے لیے اور زیادہ کرنا تھا، میں اپنی دونوں نشستیں ہار گیا. اس وجہ سے نواز شریف اس کے اندر دو قسم کی گیمز کر رہے ہیں. ایک تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ مریم نواز چیف منسٹر جو پنجاب کی بنے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں تو نون لیگ حکومت بنائے، لیکن شہباز شریف جو ہیں وہ وفاق میں جا کے پرائم منسٹر نہ بنے، جو کہ مریم نواز کی بھی خواہش ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ شہباز شریف اگر وفاق میں جا کے دوبارہ پرائم منسٹر بنے تو ان کی اپنی اور نواز شریف کی سیاست جو پہلی ختم شدہ ہے یہ مکمل طور پر ختم شدہ ہو جائے گی. اس لیے یہ خبر جو ہے ایکچولی نواز شریف کے کیمپ سے لانچ کروائی گئی ہے. تھوڑا سا نواز شریف فیس سیونگ بھی چاہتے ہیں، ان کی تو اصل میں دونوں نشستیں وہ ہار چکے ہیں، تو اس لیے اس قسم کی خبریں لانچ کروائی جا رہی ہیں. لیکن ایک حقیقت جو اس وقت سب سے بڑی حقیقت ہے، اس کو میں آسان الفاظ میں استعمال بتا دوں کہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت پی ٹی آئی ہے، باقی سب کچھ جھوٹ ہے. پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے، باقی سب کچھ جھوٹ ہے. آپ دیکھیں کہ خیبر سے کراچی تک اس کی گواہی آ گئی ہے. عمران خان صاحب کا نام لینے پر ٹی وی پر پابندی لگائی گئی. آج 25 کروڑ عوام، 300 شہروں، 700 دیہات، ہر ضلع، ہر قصبے میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں عمران خان صاحب کا نام گونج رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک نام نہاد یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب کسی کا پروجیکٹ تھے، وہ الزام بھی غلط ثابت ہو گیا، اور یہ پتہ چل گیا کہ عمران خان صاحب کل بھی عوام کا پروجیکٹ تھے، آج بھی عوام کا پروجیکٹ ہیں، اور آگے بھی جا کے عوام کا پروجیکٹ رہیں گے. یہ شریف خاندان اور زرداری خاندان کے متعلق یہ قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے کہ ان کو سیاسی طور پر ہم نے نشان عبرت بنانا ہے. ان کو نشان عبرت بنا دیا گیا ہے. یہ اب کسی کی مدد سے آخری سانسیں لے رہے ہیں. لیکن ہاشمی صاحب، جیسے چراغ بجھنے سے پہلے
چراغ بجھنے سے پہلے آخری مرتبہ تھوڑا سا پھڑپھڑاتا ہے، تو یہ ان کی وہ آخری پھڑپھڑاہٹ ہے، ان کا سیاسی چراغ اب مکمل طور پر گل ہو گیا۔ بہت شکریہ صاحب۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔ اللہ نے کے بعد۔